अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए इंग्लिश की किसी भी यूनिट को डीपली स्टडी करना पड़ता है। तो आज हम एफ ए कोर्स कोड 387 कंपलसरी इंग्लिश 2 की यूनिट नंबर 1 को स्टडी करेंगे। हम तमाम यूनिट्स को एक एक करके स्टडी करेंगे और हर यूनिट पे एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आपने हर यूनिट की तैयारी के लिए तमाम जो वीडियोस जो हैं वो देख लेनी है, ताकि आपकी तैयारी जो है, इंग्लिश की तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए एग्ज़ाम्स के लिए। तो पहली यूनिट में 3 टॉपिक्स हैं: एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रीव्यूइंग और एक्सपोजिटरी राइटिंग। पहला टॉपिक जो है वो एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स और डिसलाइक्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक्स और डिसलाइक्स हम क्या चीज़ है, किसको कहते हैं। लाइक्स और डिसलाइक्स हम कहते किसको हैं? तो हम में से हर एक को कुछ चीज़ें, हर इंसान को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं और कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं। मज़ीद ये कि एक शख्स की पसंद या नापसंद दूसरों से मुख्तलिफ हो सकती है। हम अपनी पसंद या नापसंद का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अक्सर कहते हैं, मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मुझे घूमने फिरने का शौक़ है, मुझे शोर से सख्त नफ़रत है, या मुझे हॉकी ज़रा भी पसंद नहीं है, वगैरह। तो इंग्लिश में इस फंक्शन को एक्सप्रेशन ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स कहते हैं। यानी कि ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे अल्फाज जिसमें हम अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करते हैं, तो इसको हम एक्सप्रेशन ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स कहते हैं। तो इंग्लिश में लाइक्स को और डिसलाइक्स को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज या एक्सप्रेशंस इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम पहले लाइक्स के लिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो देखते हैं। आपके सामने लिखा आ रहा है, एक साइड पे लाइक्स और दूसरी साइड पे डिसलाइक्स। तो लाइक्स यानी पसंद का इजहार करने के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो ये हैं। इस तरह के अल्फाज होते हैं: आई लाइक, आई अडोर, आई एन्जॉय, आई लव, आई एम मैड अबाउट, देयर इज़ नथिंग, आई एम क्वाइट fond of, I am big fan of, I am crazy about, I am particularly fond of। तो there is nothing I like more than, इस तरह के ये जो अल्फाज हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये लाइक्स का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरफ ये डिसलाइक्स वाले, आई डोंट लाइक, आई डिसलाइक, आई हेट, आई स्ट्रांगली डिसलाइक, आई स्पेशली डिसलाइक, आई कांट स्टैंड, आई कांट पुट अप विद, आई डोंट फैंसी, आई कांट बियर और टॉलरेट। तो ये अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं नापसंद के इजहार के लिए। अब हम इन अल्फाज को, इन एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके जो है वो सेंटेंस बनाते हैं, जुमले बनाते हैं। मेक सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो अल्फाज ऊपर हमने पढ़े हैं, देखे हैं, ये दिए वो दे देंगे। हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आ जाए इम्तिहान में तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये अल्फाज यूज़ करके लाइक्स या डिसलाइक्स का इजहार करें, यानी ये अल्फाज इस्तेमाल करके आप जुमले बनाएं, सेंटेंसेस बनाएं। तो ये सवाल जो है ये एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने
یہ الفاظ یوز کر کے نیچے جملے جو ہیں وہ بنا دیے، سینٹینسز بنا دیے یہ والے. آپ نے یہ ان کو یاد کر لینا ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے، ایگزام کے لیے تیاری کرنے کے لیے. تو پہلا فقرہ ہے جی آئی ڈونٹ لائک گیٹنگ اپ لیٹ. مجھے دیر سے جاگنا پسند نہیں ہے، اس کا اردو میں ہوگا آئی ڈونٹ مائنڈ ٹیسٹی فوڈز. مزیدار کھانے مجھے پسند ہیں. آئی کانٹ اسٹینڈ آئلی تھنگس ان مائی بریکفاسٹ. مجھے ناشتے میں چکنائی والی چیزیں برداشت نہیں ہیں. آئی لائک مکسنگ اپ ودن پیپل. مجھے لوگوں سے گلنا ملنا پسند ہے. آئی ایم کوائٹ فانڈ آف میکنگ فرینڈس. مجھے دوست بنانے کا بہت شوق ہے. اسی طرح آگے جو ہے نیچے I like cheerful fellows as my friends. I hate the people who show off. I adore going uphill for hiking. I feel myself fond of swimming and hunting. I love to eat Pakistani dishes. I enjoy biryani and chicken nihari. I like to eat mangoes. I am not quite fond of eating dry food. I also strongly dislike fast food. تو یہ جو لائکس اور ڈس لائکس والے جتنے بھی سینٹینسز ہیں ان کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے. اگر پیپر میں آ جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الفاظ دیے ہوں گے ان سے آپ نے جملے بنانے ہیں، تو وہ الفاظ یوز کر کے آپ دیکھ لینا وہ لفظ جو ہے جو امتحان میں ہے وہ کون سے جملے میں استعمال ہوا ہے، تو آپ نے وہ والا جملہ جو ہے وہ لکھ دینا ہے. اس کے علاوہ اس طرح بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ آپ اپنے لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھیں. تو یہ جو آپ نے سینٹینسز یاد کیے ہوں گے انہی کو اکٹھا کر کے لکھ دینا. یہ نیچے میں نے لکھا ہوا ہے، انہی کو آپ نے اکٹھا کر کے لکھ دینا ہے پیراگراف کی صورت میں. تو یہ آپ کے لائکس اور ڈس لائکس کا ایک پیراگراف ہو جائے گا. تو یہ فرسٹ یونٹ میں یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ اکثر پیپر میں آیا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح تیاری کرنی ہے اس کی. تو اسی یونٹ میں نیکسٹ جو دوسرا ٹاپک ہم نے دیکھا تھا وہ تھا پری ویوئنگ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پری ویوئنگ ہوتا کیا ہے. پری ویوئنگ کا مطلب ابتدائی، اردو میں ہم اس کو کہیں گے ابتدائی جائزہ. تو پری ویوئنگ یا ابتدائی جائزے کا مطلب ہے کسی کتاب یا رسالے کو پورے طور پر پڑھنے سے قبل سرسری جائزہ لینا. جب ہم کوئی کتاب یا رسالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کتاب یا رسالے میں کیا ہے. اس کا کافی حد تک اندازہ ہمیں کتاب یا رسالے کے ٹائٹل، فہرست، عنوانات اور مختصر تعارف پڑھ کر ہو جاتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پری ویوئنگ یا ابتدائی جائزے کے لیے کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے یا دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اس کے ٹائٹل کو دیکھنا چاہیے. اس جو کتاب ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کے ٹائٹل کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتاب یا رسالہ کس چیز کے بارے میں. ہر کتاب یا رسالے کا ایک نام یا ٹائٹل ہوتا ہے جس سے کتاب یا رسالے کے متن یا مواد کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کتاب کا عنوان ہاؤ ٹو ڈیولپ ریڈنگ سکلز ہو تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب جو ہے یہ پڑھنے کی مہارت کے بارے میں بیان کر رہی ہے. تو جب ہم کسی لائبریری میں جاتے ہیں تو ہم وہی کتاب پڑھنے کے لیے منتخب کرتے ہیں جس کا ٹائٹل یا نام ہمیں دلچسپ لگے یا جو ہمارا مقصد کو پورا کرتا ہوا لگے. تو اس کتاب کو ہم ٹائٹل کے ذریعے ہم اس کا جو جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. اس کے بعد لسٹ آف کانٹینٹس ہم دیکھتے ہیں. لسٹ آف کانٹینٹس یعنی کہ فہرست عنوانات، اس میں کون کون سے عنوانات ہیں. فہرست عنوانات یا لسٹ آف کانٹینٹس سے پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب کے اندر کون سے خاص عنوانات یا ذیلی عنوانات ہیں. ان عنوانات اور ذیلی عنوانات کو ایک نظر دیکھنے سے کتاب کے متن یا مواد کے بارے میں کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی بلرب مطلب مختصر تعارف.
یا بلرب پڑھنے والوں کے لیے کتاب کے متن یا مواد سے متعلق ایک مختصر خلاصہ ہوتا ہے۔ مختصر تعارف یا خلاصہ یا بلرب کو پڑھ کر پڑھنے والا جو ہے زیادہ بہتر طور پر اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کتاب میں اسے کیا کچھ پڑھنے کو ملے گا۔ کتاب کا مختصر تعارف یا بلرب جو ہے ایک یا دو پیروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ٹائٹل، لسٹ آف کانٹینٹس اور بلرب، یہ تین چیزیں پڑھ کے ہمیں جو پری ویوئنگ جو ہوتی ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، ابتدائی جائزہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں کتاب کا یا رسالے کا کہ وہ کس چیز کے بارے میں ہے، ہمیں وہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، کیا وہ کتاب ہمارا مقصد پورا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں پری ویوئنگ۔ اسی یونٹ میں نیکسٹ تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایکسپوزیٹری رائٹنگ۔ ایکسپوزیٹری رائٹنگ کیا ہوتی ہے جی؟ ایکسپوزیٹری رائٹنگ کو اردو میں ہم بیانیہ تحریر کہتے ہیں۔ بیانیہ تحریر، بیانیہ تحریر اور انگلش میں ایکسپوزیٹری رائٹنگ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے۔ بیانیہ تحریر یا ایکسپوزیٹری رائٹنگ ایک ایسی تحریر یا عبارت ہے جس میں کسی عنوان یا موضوع سے متعلق وضاحت بیان کی گئی ہو، یعنی کہ اس میں ایسی رائٹنگ ہوتی ہے، یہ بیانیہ تحریر یا ایکسپوزیٹری رائٹنگ ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی عنوان یا موضوع سے متعلق وضاحت دی گئی ہوتی ہے۔ بیانیہ تحریر کا مقصد معلومات دینا، بیان کرنا، وضاحت کرنا یا کسی چیز کی تعریف بیان کرنا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کاروباری رپورٹیں، میمورنڈم، ڈرائیونگ سے متعلق ہدایات یا مشقی سوالات کے جوابات وغیرہ سب بیانیہ تحریر کی مثالیں ہیں۔ بیانیہ تحریر یا ایکسپوزیٹری رائٹنگ کی بہت سی اقسام ہیں۔ مثلاً اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ کو بیان کیا جاتا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی کہ سبب یا وجہ اور اثر، کاز اینڈ ایفیکٹ، وجہ اور اثر۔ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کو بھی بیان کیا جاتا ہے اس میں۔ موازنہ و مقابلہ، کلاسیفیکیشن، درجہ بندی۔ فیکٹس اینڈ اوپینینز، حقائق اور آراء۔ تو اس باب میں ہم ایکسپوزیٹری رائٹنگ جو ہے یا بیانیہ تحریر کی صرف ایک تکنیک کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی سبب یا وجہ اور اثر کے بارے میں بیان کریں گے یا پڑھیں گے۔ تو یہ بیانیہ تحریر کی مختلف قسمیں ہیں: کاز اینڈ ایفیکٹ، کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ، کلاسیفیکیشن، فیکٹس اینڈ اوپینینز۔ لیکن ہم پہلی جو قسم ہے ایکسپوزیٹری رائٹنگ کی، کاز اینڈ ایفیکٹ، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر جو عمل یا واقعہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب یا وجہ ہوتی ہے۔ ہر عمل یا واقعہ کا کوئی نہ کوئی سبب یا وجہ ہوتی ہے، اور پھر اس عمل یا واقعہ کا کوئی نہ کوئی اثر بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو اس واقعہ کی جو وجہ جو ہے یا سبب جو ہے اس کو کاز کہتے ہیں، اور اس عمل یا واقعہ کا جو کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے اس کو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس عمل اور رد عمل کو کاز اور ایفیکٹ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کاز وہ ہے جو کسی واقعہ کو وقوع پذیر ہونے کی وجہ بنتا ہے، جبکہ ایفیکٹ اس واقعہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ محنت کریں گے تو پاس ہو جائیں گے، اس عمل میں محنت کا کرنا کاز ہے اور اس کے نتیجے میں پاس ہونا ایفیکٹ ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں ہم۔ جملہ ہے جی، یو آر آؤٹ آف گیس،
your car won't start. آپ کے پاس گیس ختم ہو گئی ہے، آپ کی کار نہیں چلے گی۔ اس جملے میں گیس کا ختم ہونا کاز ہے، یو آر آؤٹ آف گیس، یہ کاز ہے گیس کا ختم ہونا، اور اس کا نتیجہ جو اس کا اثر کیا ہوا، اور اس کے نتیجے میں گاڑی کا نہ چلنا جو ہے یہ ایفیکٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں امپورٹنٹ چیز جو ہے ایگزامز کے لیے امپورٹنٹ چیز اس کی طرف۔ یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ reasons why, as a result, therefore, because, since, on account of, thus, due to, owing to, consequently، یہ الفاظ یا ایکسپریشن استعمال ہوتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ۔ یہ جو ایکسپوزیٹری رائٹنگ ٹیکنیک ہے، اس کی جو کاز اینڈ افیکٹ کو شو کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ایگزام میں یہ الفاظ آ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ یوز کر کے کاز اینڈ افیکٹ کو شو کریں، کو ایکسپریس کریں۔ تو میک سینٹینس یوزنگ ابو مینشن ورڈس، یہ الفاظ استعمال کر کے یہ آپ نے جملے بنانے ہیں، سینٹینس بنانے ہیں ایگزام کے لیے، اور ان کو یاد کرنا ہے۔ یہ سینٹینس میں نے بنا دیے ہیں، آپ نے ان کو ذہن میں رکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، تاکہ ایگزام میں اگر یہ سوال آ جائے، یہ ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے، اگر یہ ایگزام میں آ جائے تو آپ وہاں لکھ سکیں۔ پہلا جملہ ہے جی، I am planning to take a few days off this summer since I want to visit Kagan and Hunza this time۔ since کا استعمال ہوا ہے اس میں یہ، تو اس کا اردو میں آپ کی سمجھ کے لیے ہو جائے گا، اس موسم گرما میں میں چند دن کی چھٹی لینا چاہتا ہوں کیونکہ اس دفعہ میں کاغان اور ہنزا جانا چاہتا ہوں۔ دوسرا فقرہ، I remember I had to cancel my holiday due to heavy rains۔ due to جو ہے یہ استعمال ہوا ہے اس فقرے میں۔ مجھے یاد ہے شدید بارشوں کی وجہ سے مجھے اپنی چھٹی کینسل کرنا پڑی تھی۔ He studied law therefore he became a lawyer۔ اس نے قانون پڑھا اس لیے وہ ایک وکیل بن گیا۔ The boys stayed out in the sun too much consequently they got sunburn۔ consequently اس میں استعمال ہے، لڑکے بہت دیر تک دھوپ میں رہے نتیجتاً ان کو گرمی لگ گئی۔ The warm air rises above the surface of the sea thus creating an area of low pressure۔ گرم ہوا سطح سمندر سے اوپر اٹھتی ہے جس سے اس علاقے میں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیچے سارے جملے بنے ہوئے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے الفاظ کو استعمال کر کے ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کی تیاری جو ہے اچھی ہو جائے۔ نیکسٹ فقرہ ہے، مینی ڈرائیورز سفر فرام اسٹریس ایز اے رزلٹ آف دی ٹریفک جیمس ہی ہیلڈ ہم بیکاز ہی ڈیزروز ہز ہیلپ۔ اس میں بیکاز استعمال ہوا ہے۔ دیر آر مینی پاسبل ریزنز وائی، اس میں ریزنز وائی والا ایکسپریشن استعمال ہوا ہے۔ وائی دی فادر آف دی رائٹر از in excellent health though he is in his 80s۔ he is in good physical shape owing to his devotion to exercise۔ owing to اس میں استعمال ہوا ہے۔ he passed away on account of drug addiction۔ on account of استعمال ہوا ہے۔ he was insulted so he left the party۔ so اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ استعمال کر کے جملے بنا دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کا آپ کو پتہ چلتا رہے، آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کی ایگزام کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔